अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, अपने उसी मौजू के साथ इल्मुन नफ्स मुसलमान मुतफक्किरीन की निगाह में कि इससे पहले दर्स में हमने बयान किया था कि इंसान का नफ्स हादिस है या कदीम। हादिस यानी वही कि किसी इत्तेफाक रूनुमा होने के नतीजे में वजूद में आया है, और कदीम यानी हमेशा से वो वजूद रखता है। कि हमने इस बात को इस्लामी फ़ैलसूफ़ और बिलखुसूस मुल्ला सदरा के अक़ली और कुरानी दलाइल से साबित किया कि इंसान का नफ्स हादिस ज़मानी है। आज जिस मौजू पर बहस करने जा रहे हैं वो है नफ्स और बदन का आपस में राबता। मौजू को आगाज़ करने से पहले कुछ सवालात को यहाँ पर मतरह करेंगे, और वो ये कि क्या नफ्स और बदन का आपस में राब्ता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर नफ्स में तब्दीली हो तो बदन पर इसके असरात पड़ते हैं? कौन से ऐसे तजुर्बी वाक़ियात हमारे सामने हैं जिनसे ये साबित हो सके कि तासीर व तासुरात का वजूद है? नफ्स और बदन के राबते को हम कैसे साबित कर सकते हैं? और सबसे ज़रूरी, आया ये राबता, ये तरकीब कि नफ्स और बदन आपस में राबता रखते हैं, ये इस्लामी तालीमात और मुसलमान मुतफक्किरीन की राय के मुताबिक साबित है या नहीं? अजीज़ान, देखिए, हम बयान कर चुके हैं इससे पहले भी कि इंसान का जो वजूद है वो दो साहती है, दो बुअदी है, टू डायमेंशनल है, और वो मादी और मुजर्रद है। मुजर्रद यानी वही गैर मादी। इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, गहरा राबता है। इस राबते ने बहुत से मुतफक्किरीन को हैरत में डाल रखा है। अस जुमला फ़ैलसूफ़ान हों, बायोलॉजिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, साइकाइट्रिस्ट हों, और इसके अलावा और डिफरेंट शोबे, इन सब को हैरत में डाल रखा है कि ये दोनों का राबता हतमन व हतमन है, मगर इसको साबित नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस राबते को साबित करने के लिए इंसान के वजूद को दो बोदी समझना पड़ेगा, जबकि बीशतर फ़िलोसोफ़र और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि इंसान का वजूद दो बोधी है। वो कहते हैं इंसान एक डायमेंशनल है, एक उसका बोध है, और वो बोध मादी है। तो मादी और मटेरियल बोध से, उस डायमेंशनल से इस राब्ते को साबित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस बात का तज़क्कुर देना लाजिम समझते हैं कि ये जो हम इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं नफ्स और बदन की, बदन जब हम कह रहे हैं वही साख्तार जिस्मानी और उनसुर मादी है। इंसान का जो हवास के ज़रिए काबिल दर्क है, वज़न रखता है, हजम रखता है, ज़मानमंद है, मकानमंद है, इसके अंदर हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, खून की शिद्दत है, आसाब मरकज़ी है, नर्व्स हैं, और इस तरह की चीज़ें, इसको हम कह रहे हैं बदन। और जब हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ नफ्स, नफ्स यही जिसे साइकोलॉजी में माइंड या साइकी कहते हैं, या जिसको फ़ारसी ज़बान में रवान कहते हैं, कि हालांकि उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है रूह और रवान। तो जिसे हम नफ्स कह रहे हैं वो बुअदे मादी नहीं है, वो बुअदे मुजर्रद है, गैर मादी है। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे एक साइकाइट्रिस्ट अमेरिकन कैनेडियन जिसका नाम विल्डर पेनफील्ड है, जो पहले कहता था कि इंसान मादी और जिस्मानी है, और रवान को मगज़ का हासिल व महसूल जानता था, और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर कुछ मुद्दत गुजरने के बाद यही विल्डर पेनफील्ड अपने नज़रिए की इस्लाह करता है और कहता है कि बहुत सादा और मंतकी है ये बात तस्लीम कर लेना कि इंसान का वजूद दो असली उनसुर से तश्कील पाया है, और वही ब्रेन एंड माइंड है, यानी मगज़ और रवान, यानी वही नफ्स और दिमाग, मादी और गैर मादी। ये विल्डर पेनफील्ड का अपना कहना है। अब यहाँ पर हम दो मौजू पे बहस करने जा रहे हैं, एक ये कि तासीरात बदन नफ्स के ऊपर, और दूसरा तासीरात नफ्स बदन के ऊपर। ये मिसाल और नमूने और एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का आपस में राबता कैसा है। सबसे पहले बयान करें कि तासीरात बदन नफ्स पर कैसी है, यानी अगर बदन इंसान के अंदर
کچھ تغیرات اور کچھ تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کا نفس پر کیسے اثرات پڑتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اگر انسان کے مغز کے کچھ خاص حصوں کو ہم تحریک کریں تو نفس پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نفس پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جس کو علمی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ الیکٹریکل اسٹیمولیشن۔ مثلا اگر مغز کا وہ حصہ جو حس اور احساس سے منسلک ہے اس کو تحریک کیا جائے تو احساس آواز اور ذائقے متحرک ہوں گے اور ایک خاص قسم کے خاطرات اور میموری کو ایجاد کرتے ہیں۔ یہی جس کو ہم نے متحرک کیا ہے مغز کا، انسانی مغز کا ایک حصہ، وہ احساس و آواز و ذائقے کو متحرک کریں گے۔ اسی طرح اگر مغز کے آگے والے حصے کو تحریک کریں تو انسان خود بخود بغیر ارادے کو اپنے ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھائے گا۔ یعنی دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ انسان کا ہر عمل کی جڑ نفس ہے، یعنی نفس انسان کو طاقت بخشتا ہے کوئی بھی عمل کرنے کی، جو عمل ظاہری صورت میں عیان ہے۔ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر مغز کے کچھ حصوں کو متحرک کیا جائے آزمائش کے ذریعے، تجربیات کے ذریعے، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے، تو وہ بہت سارے ایسے عمل انجام دے گا غیر ارادی طور پر اور خود بخود۔ اسی طرح مغز کے دوسرے حصوں کو تحریک کر کے انسان عادی کلمات اور چیزوں کے نام بتانے سے بھی قاصر رہتا ہے، یعنی ناتوانی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ چیزیں ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہیں کہ آپ مغز کے ایک خاص حصے کو الیکٹریکل اسٹیمولیشن کے ذریعے تحریک کریں اور ایک انسان سے عام چیزوں کے بارے میں، عادی چیزوں کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا نام بتائے تو اس کو یاد نہیں آئے گا کہ اس کا نام کیا ہے، یا وہ ناتوانی کا اظہار کرے گا اور وہ کہے گا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس چیز کا نام کیا ہے۔ اسی طرح ایک کیمیکل ہے، ہارمون ہے، اس کا نام ہے سیروٹونین۔ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ افسردگی کے مریضوں کو سائیکائٹرسٹ یہ دوا نسخہ دیتے ہیں، ان کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ یہ دوا سیروٹونین استعمال کریں۔ یہ ہارمون اور یہ کیمیکل جو انسان کے بدن میں تولید ہوتا ہے، اس کی مقدار کم یا زیادہ ہونے سے نفس پر اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ سیروٹونین استعمال ہوتی ہے افسردگی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اگر ایک انسان افسردہ ہے اور وہ سائیکائٹرسٹ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ سائیکائٹرسٹ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ دوا استعمال کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خوشی، آرامش اور ثبات عاطفی کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ تین خصوصیات ایجاد ہوتی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خوشی، آرامش اور افسردگی یہ سب نفس سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ بدن اور مادے سے۔ تو بس یہاں پر ثابت ہوا کہ سیروٹونین کا استعمال یا ایسی دوائیوں کا استعمال انسان کی افسردگی کو ختم کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یا ایک اور مثال لے لیجئے، ایک ڈرگس ہے، اس کو LSD کہتے ہیں، یا اس کو کارچ کہہ لیں یا مشروم کہہ لیں۔ ایک بہت ہی پاپولر مگر غیر قانونی ڈرگس ہے، یعنی اس کو آپ کہتے تو ہیں سائیکیڈیلک، یعنی روان گردان ہے۔ صرف سائیکائٹرسٹ یا بہت زیادہ متخصص اور اسپیشلسٹ اپنے روانی مریض کو، نفسانی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے، مگر یہ جو عام بازاروں میں اویلیبل ہے LSD، یہ ایک غیر قانونی دوا ہے۔ آپ اس کو ڈرگس کا یا کسی نشے کا نام لے لیں۔ یہ کیا کرتی ہے؟ تجربیات جو اس ڈرگ کو استعمال کرنے کے بعد ثابت ہوئے ہیں وہ یہ کہ انسان توہم اور خیال کی دنیا میں خود کو محسوس کرتا ہے اسی LSD کو استعمال کرنے کے بعد، یعنی خوبصورت ترین رنگوں کا مشاہدہ کرے گا، آسمان کو اپنے گھر کی چھت پر دیکھے گا اور اس کو اپنے ہاتھ سے لمس کرے گا، خود کو ایک عالم میں دیکھنا مشاہدہ کرے گا کہ ایک عالم میں ہوں میں، وہ عالم مادی نہیں ہے، اور اس طرح کے دوسرے توہم، جعلی خیالات ہم اس کو کہتے ہیں، سائیکالوجی کی زبان میں جعلی خیالات ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کو کوٹ کریں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تہران جانے کا اتفاق ہوا اور وہ جوان جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ LSD یوز کرتا تھا،
یعنی یہی کارچ یا مشروم یا اسی ڈرگز کا جس کو LSD جانتے ہیں، اور نیٹ پر یہ اویلیبل ہے LSD کے نام سے. آپ جا کے اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کون سے ایسے خیالات، کون سے ایسے توہمات انسان کو دکھاتا ہے یہ اس عالم میں. تو یہ جوان کہتا ہے کہ حاجی آقا آپ بھی اس LSD کا استعمال کریں، اور آپ چونکہ روحانی ہیں اور اسلامی اسکالر ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور اس نے اپنے تجربیات میں بتایا کہ وہ بعض اوقات LSD کو استعمال کرنے کے بعد ایک درخت کو دیکھتا ہے جو اس سے بہت زیادہ دور ہے، یعنی کلومیٹرز کا فاصلہ ہے اس درخت کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس درخت میں بیٹھے ہوئے پرندوں کی حرکات کو دیکھ لیتا ہوں، اور اسی طرح زمین میں رینگنے والے کیڑوں کی حرکات اسے خوشحال کرتے ہیں. یعنی اپنے بیانات میں وہ بتا رہا ہے کہ میں خدا کی مخلوقات کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھتا ہوں. حالانکہ یہ انسان، یہ جوان نشے کی حالت میں ہے، یہ انسان خیالی دنیا میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ انسان توہم کا شکار ہے، مگر بیان کرتے وقت ایسا فیل ہو رہا ہے اس کو کہ یہ ایک عالم غیب میں چلا گیا تھا، اور ایک بہت زیادہ عرفانی منازلوں میں جا کے اس نے کچھ مشاہدات کیے ہیں، اور واپس آ کے یہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ آؤ میں بھی تمہیں اس عالم میں لے کے چلوں. تو یہ صرف توہمات ہیں، یہ تو عالم میں نہیں ہے. پھر میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ جب اس کا LSD کا اثر ختم ہوتا ہے، جب اس کارچ کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں آج ہوگا، جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہی اماں ابا کے جھگڑے، گلی میں ریڑھی والوں کی آوازیں، مہنگائی کا خوف، آئندہ میرا کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، پڑھائی کا، اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل میرے دماغ میں آتے ہیں، اور میں اس سے بھاگنے کے لیے دوبارہ LSD کا استعمال کر کے اسی عالم ملکوتی میں جانا پسند کرتا ہوں. تو بس ثابت ہوا کہ یہ LSD عالم ملکوت میں نہیں لے کے جاتی آپ کو، عالم مرگ خیالی میں لے کے جاتی ہے. خیالات اور توہمات کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں انسان کو دکھائی جاتی ہیں اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے. تو یہاں پر ہم کس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کوئی ایسی دوا یا LSD جیسی کوئی ڈرگ کا استعمال کیا جو کہ آپ کے بدن پر تاثیر گزار ہوئی، آپ کے بدن پر اس نے اثر کیا، جب آپ کے بدن پر اثر کیا تو اس کا اثرات کس پہ پڑ رہے ہیں؟ انسان کے نفس پر. انسان کے نفس پر اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا عالم میں جا کے توہمات اور تخیلات کو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے کہ جو عادی طور پر قابل درک اس کے لیے نہیں ہے. یہاں پر ہم نے بتایا کہ تاثیرات بدن نفس پر کیسے پڑتی ہے. اب اس کے برعکس تاثیرات نفس انسان کے بدن پہ کیسے ہوتی ہے، یعنی نفس کے جو خاصے ہیں وہ بدن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیے عزیزان، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پازیٹیو ایموشنز انسان کے اندر اس کا ہونا انسان کے بدن کی سلامتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جب انسان نیگیٹو ایموشنز کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے نروز کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹو ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے غصے اور غضب کی حالت میں آپ تجربہ کریں گے کہ آپ کا بلڈ فلو تیز ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن آپ کی بڑھ گئی ہے، آپ کا تنفس، آپ کا سانس لینے کا طریقہ غیر عادی ہو گیا ہے اور وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا جو غصہ اور غضب ہے یہ تو خصوصیات ہے نفس کی. تو بس غصہ اور غضب یا اسی طرح خوف یا اور اس طرح کے دوسرے نفس کے خصوصیات، اس کے آنے سے آپ کے بدن پر اثرات پڑ رہے ہیں. آپ کے خون کا جریان تیز ہو رہا ہے، آپ کے سانس لینے کا سسٹم غیر عادی ہو رہا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ نفس پر جو اثرات آتے ہیں اس کے اثرات بدن پہ بھی پڑتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لے لیجئے فکر اور تلقین. فکر اور تلقین کرنا بدن کے لیے مثبت اثرات رکھتی ہے، یعنی ایک انسان اپنی فکر کی طاقت سے خود کو تلقین کر کے اپنے آپ کو بیماری سے نجات دے سکتا ہے. اور یہ بہت مرتبہ یہ ڈاکٹرز بھی اس کا استفادہ کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں مریض کو کہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو، تم صرف اپنے آپ کو
باور کر لو، یقین کر لو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ ڈاکٹرز یا وہ مشاور آپ کے نفس کی قدرت کو بڑھا کر آپ کی بدنی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اور اسے روانتھنی کہتے ہیں، اور یہ میڈیکل شعبے میں رائج ہے۔ اسی سے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی بہت زیادہ حل ہوئے ہیں کہ بہت بڑی بڑی بیماریاں فکر اور تلقین کرنے کے ذریعے حل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو ہسٹیریا کہتے ہیں۔ اس کو دقت سے سنیں کہ ہسٹیریا کے مریض کیسے ہوتے ہیں، اور ہسٹیریا ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسی بیماری کی مثال ہے جو ہمیں اس بات پر یقین کرنے میں مدد دے گی کہ تاثیرات نفس بدن پر کیسے ہیں۔ ہسٹیریا یہ جو بیماری کہلائی جاتی ہے، بیماری نفسانی ہے اور جسمانی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو کہ بایولوجیکل پرابلم میں چینج ہو جاتی ہے۔ مثال اس کی، اگر ایک فوجی جنگ کی حالت میں اضطراب غیر قابل برداشت ہو جائے اس کے لیے، تو ممکن ہے کہ وہ اچانک سے اپنی آنکھوں کو، اپنی بینائی کو کھو دے، یعنی دیکھنے کی طاقت اس سے سلب ہو جائے۔ صرف اضطراب جو نفس کا خاصہ ہے، اضطراب کی حالت میں اب اس کے لیے غیر قابل برداشت ہو گئی ہے یہ اضطراب کی حالت، تو اس کا اثر کیا پڑے گا بدن پر کہ ممکن ہے وہ کوئی اپنے ایک حواس کا حصہ اپنے ہاتھ سے دے دے، یعنی اپنی آنکھوں کو کھو دے، یا ایک شخص کو خبر بد دی جاتی ہے، ایک بری خبر دی جاتی ہے اور وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو شاید وہ پیرالائزڈ ہو جائے یا ہارٹ اٹیک کی صورت پیش آئے، کہ یہ ہم عام طور پر اپنے معاشروں میں، اپنے اطراف میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ نفس کے اسٹریس اور افسردگی اور اضطراب کے حالات بدن پر کیسے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا عزیزان کہ بچے جو ہیں امتحان کے دنوں میں بیماری جسمی کا سامنا کرتے ہیں۔ امتحان کے دنوں میں، خاص کر امتحان کے دنوں میں بیماری جسمی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ نفسانی اسٹریس ہے جو بدن پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کو ہم ہسٹیریا کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دیں کہ ہمارے ایک استاد ڈاکٹر صفورائی، جو کہ پروفیسر بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کلائنٹ آیا، ایک مدر آئی اپنے بچے کو لے کے، ان کا بچہ 8 سال کا تھا، اور اس کو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے لے کر آئی ان کے پاس، اور اس بچے کی ایک ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور یہ مدر کہتی ہیں کہ بچے کا کل امتحان ہے اور آج یہ اس پر مصیبت آ گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہی سائیکالوجسٹ نے سنا کہ کل اس کا امتحان ہے، فوراً سمجھ گئے وہ کہ مشکل کہاں پر ہے۔ اس سائیکالوجسٹ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اسکول میں فون کیا، اور اسکول میں اس بچے کا امتحان کو، اس کی ڈیٹ چینج کروائی کہ یہ بیماری کا شکار ہے، یہ کل امتحان نہیں دے سکتا، لیٹر بنا کے دیا، اور جب بچے کو یقین آ گیا کہ کل میرا امتحان نہیں ہے اور مجھے زیادہ وقت مل گیا ہے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے، تو اسی لحظے اس بچے کی ٹانگ دوبارہ سیدھی ہو گئی اور پھر یہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ اسی کو علمی زبان میں ہسٹیریا کہتے ہیں، یعنی ایک اضطراب ہے، ایک اسٹریس ہے نفسانی جو انسان کو جسمانی بیماری میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس اسٹریس کو ختم کریں گے یہ جسمانی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ متعدد طور پر ہم نے اپنے معاشروں میں دیکھا ہے کہ فلان شخص کی جان چلی جاتی ہے اچانک سے، اور اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور گھر والے اور خاندان والے کہتے ہیں کہ اسے کچھ تھا ہی نہیں، ساری چیک رپورٹس کروا لی آپ نے، تمام تر خون کے ٹیسٹ کروا لی، تمام تر آزمائشات کروا لی، اس کے بعد کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی، مگر پھر بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ نے سنی ہوگی نا، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے کہ بیماری ہے کیا، مگر ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں، اور ٹھیک نہ ہونے کے سبب وہ اس دنیا سے ممکن ہے رخصت بھی ہو جائے وہ فرد، کیونکہ نفسانی بیماریاں کسی رپورٹ میں نہیں آتی عزیزان۔ اس کو اپنے دماغ میں ازبر کر لیں کہ نفسانی بیماری، روح کی بیماری
اور اسٹریس اور اضطراب یا افسردگی اور اس جیسی سینکڑوں اور بیماریاں ہیں، وہ کسی بھی رپورٹ میں نہیں آتی. اس کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس رجوع کرنا پڑے گا. اگر سائیکالوجسٹ کے پاس آپ نے رجوع نہیں کیا اور صرف آپ بلڈ ٹیسٹ دیتے رہے اور سی ٹی اسکین کرواتے رہے اور سونوگرافی کرواتے رہے اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں، اس میں روحی اور نفسانی بیماریاں نہیں آتی. روحی اور نفسانی بیماریوں کے لیے اسلامک سائیکالوجسٹ کے پاس رجوع کریں. وہ آپ کو بتائے گا کہ مسئلے کی جڑ ہے کہاں. تو یہاں پر ہم نے آج کے اس لیکچر میں یہ بتایا کہ بدن اور نفس کے آپس میں رابطہ ہے اور وہ رابطہ بہت گہرا ہے. اور اس گہرے رابطے کے سبب اگر بدن پہ کچھ چینجز آتی ہیں تو اس کے اثرات نفس پر پڑتے ہیں، اور اگر نفس پر کچھ چینجز لاگو آتی ہیں تو اس کے اثرات بدن پر پڑتے ہیں، جیسے ہسٹیریا کی مثال دی. اور اسلامی تعلیمات میں اور مسلمان متفکرین بھی اس بات پر قائل ہیں کہ انسان کا وجود دو ترکیب سے بنا ہے، اور وہ ہے نفس اور بدن. نفس بدن کو ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے. نفس بدن سے تعلق قائم کر کے اپنی فعالیت کو انجام دیتی ہے، اور اسی لیے ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے پر اثر گزار ہوتا ہے. یہی ملا صدرہ کی بھی رائے ہے اور یہی بیشتر اسلامی متفکرین کی بھی رائے ہے کہ دونوں کا آپس میں لنک ہے، کہ ہمارے عام عوام کو ان دونوں کے رابطے اور اس کے تعلق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر بدن پر کوئی مشکل آئے تو وہ سمجھ سکے کہ اگر بدن پر کچھ تغیرات و تبدیل رونما ہو رہی ہے تو اس کے اثرات نفس پر پڑیں گے، اس کے اثرات غصے پر، خشم پر، خوف پر، افسردگی پر، خوشحالی اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں اس پہ اثرات پڑیں گے. اسی طرح اگر بدن کے علاوہ نفس پر کوئی مشکل آتی ہے، یعنی غصے کی حالت ہے، خشم کی حالت ہے، اضطراب کی حالت ہے، تو یہ بھی خطرناک ہے. کیونکہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر ممکن ہے بدن آسیب دیکھے، ممکن ہے بدن پر مشکلات آئیں، انسانی بدن پر. تو اگلے لیسن میں ہم نفس کا سعادت اور کمال اور لذت کو پانا، اس کو ڈسکس کریں گے، کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.